अपने अफसोस की बात है कि हम हॉर्स ट्रेडिंग को आईनी तरमीम से रोकने जाएं तो ये हम सब पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये बदनुमा दाग है। एक हमारे आदमी को यूनियन काउंसिल का ना इलेक्शन जीत सके, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के टिकट से एमपी बना है और उसने जाके किसी और पार्टी के आदमी को प्रपोज कर दिया है। क्यों किया है? पैसा चला है। पार्टी के सरबराहान आपस में इस मसले पर बैठे, अगर आईनी तरमीम के जरिए रास्ता बनता तो वो रास्ता इख्तियार किया जाए, अगर पॉलिटिकल मेजर्स लिए जा सकते हैं तो पॉलिटिकल मेजर्स लिए जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने ये पॉलिटिशियंस की गुफ्तगू सुनी। आपसे थोड़ी देर पहले इसहाक डार साहब की जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई। जो दो सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर इत्तफाक कर रही हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग जो सेनेट में हो रही है, बल्कि इसहाक डार साहब ने कहा कि अरूज पर है हॉर्स ट्रेडिंग इस सेनेट इलेक्शन में। ये कोई नया वाकया नहीं है, हर सेनेट के इलेक्शन में या बहुत से सेनेट के इलेक्शन में ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है। अब ये बयानात और सियासतदान इसको लेकर मंजर यहाँ पर कम से कम ये मंजर यहाँ पे वाकई मामलात आ गए हैं। इससे प्रोग्राम शुरू करेंगे। मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। अरशद शरीफ साहब आपका शुक्रिया, रऊफ खलासा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। फवाद साहब आपका भी शुक्रिया। ये हॉर्स ट्रेडिंग से शुरू करते हैं। पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है, लेकिन जमहूरियत का क्या खूबसूरत इंतकाम है अरशद शरीफ साहब। ये जमहूरियत, मुझे बड़े लोग पिछले कुछ दिनों से मुख्तलिफ वाकयात पर कहते हैं आप जमहूरियत की बड़ी हिमायत करते हैं। सारे सियासतदान कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, और फिर कुछ पार्टियां उसकी हिमायत करने से भी इनकार कर रही हैं कि अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग को कानून के जरिए ही रोक सकते हैं तो फिर कानून के जरिए रोकें। वो कहते हैं कानून के जरिए नहीं रोकना, बदनुमा दाग है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग होगी। काशिफ, जो फाइनेंस मिनिस्टर जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अनऑफिशियली फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं, सेनेटर इसहाक डार साहब, जब वो ये बयान देंगे जनाब हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, फाइनेंस मिनिस्टर मुल्क का ये बात कहते तो ये इंतहाई एक सीरियस चीज़ है। लेकिन इस पर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हॉर्स ट्रेडिंग की ज़रूरत क्यों आई कि आपके जो MNAs हैं, MPs हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ में भी जो आपके कमिटेड वर्कर्स हैं, उनकी आइडियोलॉजी, जिन प्रिंसिपल्स के पीछे वो लड़ते रहे, उनको तो आपने कर दिया साइड पे। आगे आप कौन से लोग लाके आपने मिसालें कायम की? मुसद्दक मलिक जो NCHD में मुशर्रफ दौर में थे, उनको आपने बना दिया वजीर आजम का स्पोक्स पर्सन। पूरे PMLN में आपको कोई बंदा नहीं मिला। उसके बाद आपने मारवी मेमन साहिबा को, जो मुशर्रफ फिर इमरान खान से होते हुए यहाँ तक पहुँच गई, उनको चेयरमैन BISP बना दिया। जाहिद हामिद साहब जो NRO ड्राफ्ट जिन्होंने किया, तो उस पर स्पेशल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी आई, एडर्स एंड अबेटर्स, वो भी आपके साथ में, और इस तरह की बेशुमार लंबी चीज़ है। तो जो कमिटेड वर्कर्स हैं आपके, वो तो फिर इसी तरह के कहेंगे कि यार हमें इसमें क्या मिला है, ठीक है अगर 2% आ रहे हैं, 4% आ रहे हैं तो उस पर कर लें। MNAs MPs उसमें क्यों ना करें फिर ये काम? आपने अपना राब्ता कितना रखा है MNAs MPs से? कितनी दफ़ा आप जाके उनसे मिले हैं या उनकी आपने शिकायत दूर की हैं? आप तो एक किचन कैबिनेट चला रहे थे, अब आपको ये चीज़ आके हिट कर रही है। दूसरी तरफ भी आप उठा के देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जब बात करती है हाई मॉरल ग्राउंड की, हाई प्रिंसिपल्स की, तो वहाँ भी आपको ऐसे लोग नजर आते हैं। गुलाम सरवर साहब का नाम ले लें, जहांगीर तरीन साहब ले लें, शाह महमूद कुरैशी साहब ले लें। तो जो कमिटेड वर्कर्स हैं आपके, आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं, वो साइडलाइन फील करते हैं। और फिर इसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग भी होती हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं। इस मुल्क में ना पहले किसी ने अकाउंटेबिलिटी की है, ना इस चीज़ की होगी। आगे आप बिल आप जितने मर्जी लेते हैं लेके आ जाएं, शो ऑफ हैंड्स आप कर लें, उसको सर्कमवेंट करने के और तरीके निकल आएंगे। हम बहुत इनोवेटिव लोग हैं हम लोग। रऊफ खलासा साहब, अब ये सियासतदान असेंबली में आता है क्या वो ये सोच के आता है कि मैंने पैसे किधर से बनाने, अगर 4 करोड़ मुझे सेनेट के इलेक्शन के मिल रहे हैं तो एक वोट ही है, उसका फर्क तो कोई पड़ना नहीं, तो सेनेट के इलेक्शन से 5 करोड़ पकड़ लेते हैं, 4 करोड़ पकड़ लेते हैं। ये जमहूरियत का ये हुस्न यही है हमारी पाकिस्तानी जमहूरियत का। अभी हम शुरू होने से पहले बात करते हैं जैक स्ट्रॉस और मैल्कम रिफकिन के, दोनों साबिक वज़रा खारजा हैं बरतानिया के। सिर्फ उन्होंने अपनी स्पीचेस और अपना एक्सेस देने के लिए और एक को इस्तीफा देना पड़ गया, क्या शोर पड़ गया कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं, और हमारे यहाँ पे सब चलता है। काशिफ, किसी ने अंधे से पूछा था कि हाफिज साहब हलवा खाएंगे, उसका जवाब सबको पता है कि उसने क्या जवाब दिया था कि अगर हलवा नहीं खाना था तो फिर हमने यहाँ पे हाफिज क्यों बने हैं। तो सेम पाकिस्तानी आप पॉलिटिशियंस के बारे में कह सकते हैं। जो आपने एक वो बयान दिया जो पाकिस्तान में बड़ा टांट के तौर पर इस्तेमाल होता है,
اور ہمارا یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ چلتا ہے کہ یہ دیکھیں جمہوریت کا حسن ہے. جمہوریت کا حسن وہ ہے جو آپ نے بتایا ہے, جیک سٹرا کی بات کی ہے. جمہوریت کا حسن وہ ہے جو ہم نے نیو یارک میں دیکھا ہے, وہاں پہ اسپیکر کو گرفتار کر لیا انہوں نے. جمہوریت کا حسن ہم نے ورجینیا میں دیکھا ہے, جہاں پہ گورنر کو انہوں نے 2 سال سزا دی ہے. سو جمہوریت کے ساتھ پرابلم بالکل نہیں ہے. جو پاکستان کے لوگ غلط طریقے سے جمہوریت پہ ہم آگے تھریشنگ شروع کر دیتے ہیں اور جمہوریت کو گالیں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو یہاں 100 کال 2 نمبر قسم کے جمہور پسند آ گئے ہیں کہ جنہوں نے ساری پاور جو ہیں گریب کر لی. ہوتا کیا ہے اس میں کاشف کہ جمہوریت کا کنسیپٹ جو مجھے سمجھ آتا ہے, جو میں نے تھوڑا سا جو پڑھا ہے, کہ لوگ آپ کو پاورز دیتے ہیں اپنے اوپر رول کرنے کی, گورن کرنے کی, ان کی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے کی, وہ چند لوگوں کو دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہو کہ آپ اچھے لوگ ہیں. جو اچھے حکمران ہوتے جمہوریت پسند, وہ دوبارہ وہ پاور جو ہیں لوگوں کو واپس ٹرانسفر کرتے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا, آپ نے ہمیں پاور دی, اب آپ ایسے کریں, اپنے اوپر خود گورن کریں, ہم دور سے بیٹھ کے آپ کی منیٹرنگ کریں گے. وہ کون سا سسٹم تھا جو ہم پٹ مار گئے ہیں؟ وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا سسٹم تھا, لوکل باڈیز کا تھا کہ 90,000 اس ملک میں آپ کے کونسلر تھے, آپ کے ناظم تھے, ان کو اٹھا کے انہوں نے بہر مارا اور پورے پاکستان کے میڈیا نے اور عدالتوں نے بیٹھ کے ہم نے تماشا دیکھا, ان کا اٹھا کے مارے. 90,000 بندہ آپ کا الیکٹڈ جو گراس روٹ لیول پہ بیٹھ کے اس ملک کی تبدیلی لا سکتا تھا. اور کبھی بھی اس ملک میں ہزاروں سال بھی تبدیلی ہے, یا آپ لگے رہیں, مارتے رہیں, پیٹتے رہیں. یہ پارلیمنٹ, یہ سیاستدان, یہ 1100 لوگ جو آپ کے ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, یا پروونشل اسمبلی میں, یہ اس ملک میں تبدیلی نہیں لا سکیں گے جب تک آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے ذریعے 90,000 بندے کو رائٹ نہیں دیں گے اور آپ کے فنڈز, آپ کے پیسے سارے کے سارے وہاں پہ ٹرانسفر نہیں ہوں گے. ایک بات اب آپ کہہ رہے ہیں, ان کی آپ نے بات کی اسحاق ڈار صاحب کی, ہارس ٹریڈنگ چل رہا جی, وہی ہم نے چل رہی ہے, ابھی سن رہے تھے بھائی, آپ کسی پہ ہارس ٹریڈنگ کے الزامات لگتے ہیں, آپ پہ منی لانڈرنگ کے الزامات لگتے ہیں. اب ہم کس کی بات پہ بلیو کریں؟ اسحاق ڈار صاحب کی بات پہ بلیو کریں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, یا ہم ان پہ بلیو کریں جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ منی لانڈرنگ کو بولو, یا دونوں ٹھیک ہوں, یہ دونوں ٹھیک ہیں اور دونوں ہی ٹھیک ہیں. اگر اب تھوڑا سا آگے ہم اس پہ چلتے ہیں, جو اگین اس میں کرنے والی بات ہے, کیا سینٹ کے الیکشن میں صرف پیسہ لگنا جو ہے وہ کرپشن ہے؟ کیا غلط لوگوں کو پارٹی قیادت کی طرف سے ان کو آ کے ان کو ٹکٹیں دینا؟ سندھ کے لوگوں کو پنجاب سے ٹکٹیں دے رہے ہیں آپ, اچھا وہاں سے دے رہے ہیں. سرائکی علاقوں میں آپ کو, وہاں پہ آپ کی اسمبلی میں, وہاں پہ آپ پروونشل اسمبلی میں آپ کے 100 سیٹیں ہیں ایم پی اے کی, سرائکی علاقے ساؤتھ پنجاب سے, آپ نے 1 سیٹ وہاں پہ نہیں دی. آپ کو 50 ایم این اے ہمارے یہاں پہ آتے ہیں, سرائکی علاقوں سے آتے ہیں, آپ نے 1 سیٹ وہاں پہ نہیں دی کہ ان کو 2 سیٹیں دیتے. آپ کراچی سے لوگ لے کے آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں سینٹ کے اس کنسیپٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے سندھ کے لوگوں کو پنجاب سے آپ نے الیکٹ کروانا ہے, پنجاب کے لوگوں سے آپ نے اسلام آباد سے کرنا ہے, سیٹیں اسی طرح آپ کہتے ہیں یار کوئی 10 بندے نامینیٹ کر دو, آپ نے اچھا یاد دیا ریزرو کا سننا جو پٹ مار گیا آپ کے شو میں, کہ جب وہاں باری ہے پنجاب اسمبلی میں, یہ آپ کو یاد ہوگا اس میں 60 سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی میں خواتین کے. ان شہر کے بچوں نے وہاں سے 34 سیٹیں لاہور کی ڈیفینس, گلبرگ اور وہاں کے آپ کے ڈی ایچ اے کی انہوں نے فیملیز کو دی ہیں. یہ آپ کی ریپرزنٹیشن ہے. اس میں جمہوریت کا قصور نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھے, لوگوں کو اس پہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جمہوریت یرغ مال ہو گئی ہے, رضیہ گھنڈوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہے. رضیہ جمہور کا قصور انفارچونیٹلی جناب, ہم بھی دیکھتے ہیں, ارشد آپ بھی دیکھتے ہیں, ووٹ ڈالنے کا طریقہ نہیں بدلا, ووٹ اسی طرح پرانی افیلیشنز پہ ڈلتے ہیں. اور جی میں ووٹ پانا جی بھائی جان تیر نو یا شیر نو یا بلے نو, اور جنہیں پانا وہ صدیاں تو انہوں ہی پاندہ آ رہے ہیں. لوگ یہ نہیں سوچنے کو تیار ہے یار میری زندگی پہ اس جمہوریت نے کیا اثر ڈالا ہے, کیا یہ وہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو میری زندگی ٹھیک کرنے کے لیے ہو. اگر یہ کام کریں گے تو ہم آپ کو ووٹ ڈالیں گے, اگر آپ کام نہیں کریں گے بھائی اگلے دن آپ کو اٹھا کے میں باہر پھینک دوں گا. یہ جمہوریت میں ایک چیز جو خوبصورتی ہے وہ یہ بھی ہے نا کہ 5 سال کے بعد آپ کو واپس انہی لوگوں کے پاس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے. اگر ان لوگ وہ یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے 30 سالوں سے مجھے ووٹ پڑ رہا ہے, میں کچھ کروں یا نہ کروں, میں ڈیلیور کروں یا نہ کروں, مجھے تو ووٹ پڑنا ہے, تو وہ کیوں اپنا طریقہ کار بدلیں گے؟ ایگزیکٹلی, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کاشف صاحب, اور ہو اس ملک میں یہی رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ جمہوریت کا حسن کہہ رہے ہیں, یہ جرنیلی جمہوریت کا حسن ہے کہ جو لوگ جرنیلوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ جعلی قسم کی جرنیلی جمہوریت کا حصہ تھے, جب ووٹنگ کی باری آتی ہے ہماری سیاسی جماعتیں ان جرنیلی جمہوریت کے جو دعوے دار ہوتے ہیں ان کو جمہوریت کے نام پہ دوبارہ آپ ٹکٹ دیتے ہیں کہ نہ یہ الیکٹیبلز ہیں. اور تمام سیاسی جماعتوں میں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. جب انہی لوگوں نے جمہوریت جو جرنیلی جمہوریت والے جمہوریت کے حسن میں آتے ہیں تو وہ دھل جاتے ہیں. کسی کا انصاف واشنگ پاؤڈر ہے, کسی کا روشن پاکستان والا واشنگ پاؤڈر ہے, کسی کا کوئی اور واشنگ پاؤڈر ہے, اس سے دھلا کے ووٹر کے پاس آپ چوائس کیا چھوڑتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں جی الیکٹیبل, جو آپ کا کمیٹڈ لوگ ہیں, جو کہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے الیکشن میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹس دیے گئے تھے جو فرسٹ ٹائم انٹرنس سے پالیٹکس میں, لیکن اس کے بعد ان جماعتوں نے بھی اپنی پالیسیز چینج کر لی. ووٹر کے پاس آپشن کیا رہتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہ جرنیلی جمہوریت ہے
جس کے یہ سارے لوگ جو ہے نا کسی نہ کسی طرح سے لنک ہو کے اور اس میں بھی فوائد اٹھاتے ہیں. پھر جس جمہوریت کا آپ حسن کہہ رہے ہیں اس میں پھر فائنانس منسٹر کہتے ہیں ہاں جی ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, لیکن عروج پر ہے. یہ نہیں کہتے ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں اس عروج پر ہے. ہارس ٹریڈنگ عروج پر ہے. کاشف, جب آپ کے پارٹی لیڈر اپنے انصاف نہیں کریں گے اور یہاں پارٹی کے آپ کے ٹکٹ بکیں گے, سب کو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کہ ایون پارٹی فنڈ کے نام پہ یہ کتنے کروڑوں روپے لیتے ہیں. جب ایک ایم پی کو یہ پتہ ہوگا, احساس ہوگا کہ یہ جو صاحب ہیں, جو میرے بڑے یہاں پہ پارٹی لیڈر ہیں, چیئرمین ہیں, میرے قائد ہیں, انہوں نے فلاں سے, رو سے, کاشف یا ارشد سے سینٹ کی ٹکٹ دینے کے لیے 15 کروڑ روپیہ لیا ہوا ہے پارٹی فنڈ کے نام پہ, تو میں 2 کروڑ روپیہ کیوں نہیں لوں؟ یہ کون سے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا اگلی بات, ان لوگوں نے پارٹی کے ٹکٹ دینے تھے, کیا آپ نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا؟ آپ نے ان سے کنسلٹیشن کی کہ آپ لوگ ہمیں ریکمینڈ کریں, ہمیں بتائیں کہ پارٹی کے اچھے لوگ کون ہیں یا پڑھے لکھے کون, کیونکہ سینٹ کوئی عام چیز نہیں ہے. اب آپ نواز لیگ یہاں پہ میٹرک پاس لا رہی ہے, انڈر میٹرک لا رہی ہے, یہ آپ کا سینٹ کا جو ایک آپ کا گرینجر تھا, اور ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے سے الیکٹ کروا کے لا رہے ہیں. اپنے صوبے کے اندر آپ جو بہت ساری بڑی آپ کی آبادی ہے ساؤتھ میں, ان کو اٹھا کے آپ نے پھینک کے رکھ دیا جنوبی پنجاب میں, آپ کو ان سے نفرت ہے. لاسٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کی پارٹی کے ٹکٹ بکیں گے جب پارٹی ہیڈز یہاں پہ آپ کے پارٹی ٹکٹ کے نام پہ پیسے لیں گے, تو میرا خیال ہے ایم پی ووٹ پھر بیچیں گے. میں انڈر میٹرک ایکچولی مجھے اتنا پرابلم اسے نوابزادہ نصر اللہ صاحب کتنا پڑے ہوئے تھے ویسے, ایک ایکسیپشن تھی نا, میں نے میری بات سمجھ لیں آپ. میرا ماننا یہ ہے, دیکھیں پاکستان کو کی اکثر یہ ڈس انفرینچائز کر دیتے ہیں آپ, یا ان کو اس نظام سے باہر کر دیتے ہیں. اگر جیسا مشرف صاحب نے کہا تھا جناب یہ پاس ہونا, میں چلے نام بتا دیتا ہوں آپ کو ان کے, پھر آپ بتا دیجیے گا ان کا میرٹ اور ٹیلنٹ. میرٹ سر میں یہ کہہ رہا ہوں, میرٹ پڑھائی ہمارے جرنلزم میں بھی ہیں, میں بہت سارے اچھے جرنلسٹ, میں ایک اور بات سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہمارے جرنلزم میں ایسے بھی صحافی ہیں جو شاید مڈل میٹرک یا 5 جماعت بھی نہیں ہوں گے پاس, لیکن انہوں نے بڑی اپنی گروتھ کی ہے اور بڑا نام ہے, جن کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. اکرام ہوتی ان میں سے ہے جو شاید گریجویشن بھی نہ ہو, ون آف دا ٹاپ یا جرنلسٹ ہے جن سے ہم نے سیکھے, اور بہت سارے لوگ ہیں. سو میں یہ نہیں کہہ رہا, ہاں اگر آپ کی ورتھ ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہونا چاہیے, لیکن نوئنگلی کہ کوئی آپ کی بلائیں لیتا ہو, کوئی خاتون آتے جاتے بلائیں لیتی ہو آپ کی, اس لیے ٹکٹ دے دیں. کوئی بڑی امام پہ جا کے کوئی ایک عدد یہ کالا بکرا وہاں پہ ذبح کر کے آپ کو بتایا کہ جناب آج آپ کے میں سر کا صدقہ دے آئی ہوں, بکرے کاٹنے میں جج بھی لگے ہیں, کسی ایسے کو ٹکٹ دیے جائیں گے اس کے لیے کہ جناب کہ جب بھی آپ کو ضمانت کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک ہی چودھری صاحب ہیں پورے پنڈی میں, وہ یوسف رضا گیلانی کی ضمانت بھی وہی دیں گے, وہ کسی اور کی ضمانت بھی وہی دیں گے, اس کا کرائٹیریا جو ہے. اب ظفر علی شاہ کو دیکھ لیں, چلیں اسلام آباد کا اب ظلم دیکھیں. اسلام آباد سے چلو ظفر علی شاہ کی ایک ان کی ریپرزنٹیشن تھی. اسلام آباد سب سے زیادہ بدقسمت خطہ بنتا جا رہا ہے, سب سے زیادہ. ایم این اے کی سیٹیں دیکھیں, وہ شخص ہیں جنہوں نے لڑائی کی جب سارے لوگ بھاگ گئے. تحریک انصاف نے سب سے پہلے زیادتی کی ملتان سے جاوید ہاشمی کو لے, کہ یہاں سے پورے اسلام آباد میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا جو تحریک انصاف کو لڑتا. پھر اسد عمر کو لے کے آئے, اسد عمر کو لے کے اب یہ کیا کر رہے ہیں, ان نواز لیگ کے ہاتھ چڑھا, انہوں نے کہا ہمیں سیٹیں نہیں دی, ووٹ نہیں دی, انہوں کو بدلا لو ان سے, انہوں کو ہمیں اب چاہیے نہیں, اسلام آباد کا کوئی بندہ ہمیں سینٹ میں ہمیں چاہیے نہیں. تو یار یہ پھر ووٹ کیوں نہیں بکیں گے, پھر کیوں بریف کیس نہیں چلیں گے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کاشف, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہ جمہوریت سمجھ نہیں آ رہی, جمہوریت کا پاکستانی جمہوریت کا پاکستانی جمہوریت کا حسن ہے یا پاکستانی جمہوریت کا انتقام ہے, یہ فیصلہ لوگ خود کر سکتے ہیں. فواد چودھری صاحب, یہ پیپلز پارٹی کی مخالفت کر رہی ہے اس ترمیم کی, جس سے چلیں ترمیم کر گئی صحیح, یہ بک بکاؤ تو کم از کم ختم ہوگا. نہیں, وہ پیپلز پارٹی کو تو شاید یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب میں جتنے ایم پی ایز ناراض ہیں پی ایم ایل این سے, تو شاید چونکہ جو ندیم چاند صاحب, ان کا اپنا ذاتی آپ کو پتہ ہے بڑی عزت بھی ہے, ایک بڑا جینوئن پولیٹیکل ورکر ہے, تو ان کو تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ اس کو ہی ووٹ نہ دے دیں, تو اس لیے وہ پیپلز پارٹی چانس لینا چاہتی ہے پنجاب میں. لیکن اوور آل چونکہ آپ نے دیکھا ابھی پارٹی ہے, تو کاشف عباسی صاحب, اس میں مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ ایک دفعہ پھر رؤف کلاسرا, ارشد شریف اور میں, ولید سہگل اور جرار, ہم لوگ جو آپ لوگوں سے جو بحث کرتے ہیں, اور کاشف عباسی, معاذ, اور جو اپنے فیصل نقوی, بابر ستار, جو کہتے ہیں کہ میڈیا سے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے پاکستان میں, اور یہ جمہوریت جو ہے, یہ تو دو جو واقعات ہوئے ہیں نا, ایک گلگت بلتستان میں جو بھی الیکشن ہو رہے ہیں, اور جس طرح سے برجیس صاحب کو انہوں نے گورنر لگایا, اور اب یہ سینٹ کے الیکشن, انہوں نے دوبارہ ہمیں بتایا ہے کہ ایگزیکٹلی جیسے یہ جمہوریت نواز شریف صاحب 88 سے لے کے 99 تک چلا رہے تھے, ایگزیکٹلی ویسی ہی گورنمنٹ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جب 10 سال وہ چلائے ہیں, ایگزیکٹلی ویسی ہی جمہوریت اب چلا رہے ہیں. اور کوئی اس میں ایک ٹکے کا جو ہے وہ بہتری نہیں آئی, ایک ٹکے کی اس میں نہیں, صرف اس میں یہ فائدہ
ایک جو اضافہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے جو پروگرام ہیں ان کی وساست میں ہم لوگ ذرا بیٹھ کے اپنے دل کی جو ہے وہ کہہ لیں بڑھاس آپ لوگ سب لوگ بیٹھ کے نکال لیتے ہیں، اس کا اثر وغیرہ کوئی نہیں ہوتا جس طرح پچھلی دفعہ جو تھا. لیکن جمہوریت دیکھیں میری بات سنیں، رؤوف صاحب بھی ایک بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت پاکستان کی خراب ہے، ہماری جمہوریت کے اندر یہ کالے داغ لگے ہوئے ہیں. پوری دنیا کی جمہوریت تو کالے داغ نہیں ہے. نہیں تو دنیا کی جمہوریت تو کامیاب جمہوریت ہے نا. میں نے تو آپ کو یہ دکھا ہی نہیں کہ دنیا کی جمہوریت خراب ہے. پوری دنیا میں اس نظام نے ڈیلیور کیا ہے. تو کاشف عباسی صاحب یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ دنیا میں جمہوریت کامیاب نظام ہے. سسٹم تو یہی رہے گا. جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جمہوریت ہے وہ ڈس فنکشنل جمہوریت ہے. ڈس فنکشنل جمہوریت چل نہیں سکتی آگے. جس طرح سے یہاں پہ آپ کا یہ خیال تھا کہ محض الیکشن در الیکشن ہو جائیں گے بہتری آ جائے گی، دوبارہ ثابت ہوا ہے کہ الیکشن در الیکشن سے کوئی بہتری نہیں آ سکتی جب تک جو نہیں سر ابھی تو ایک الیکشن ہوا. فواد چودھری صاحب میں پھر آپ سے اختلاف کرتا ہوں. ایک الیکشن ہوا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ لوگ جو 5 سال حکومت کے دوران کہتے تھے ہمارا احتساب لوگ کریں گے، لوگوں نے احتساب کر دیا الیکشن. جوڈیشری اتنی ہی لائل ہوتی اور اتنی ہی ان کے ہاتھ میں ہوتی جتنی نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے. تو میں دیکھتا پیپلز پارٹی کو باہر کیسے کرتے. صرف ایک فرق تھا اسٹیبلشمنٹ کے دونوں فوج اور جوڈیشری جو تھی وہ پیپلز پارٹی کو باہر نکالنے میں انٹرسٹڈ تھی، ورنہ تو لوگوں کو ووٹ ضرورت تھی یہاں پہ حق میں دے دے. اب ذرا میں دیکھتا ہوں یہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ آپ نکال کے دکھائیں مجھے 5 سال بعد، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں پھر تو اگر لوگ اس طرف اڑ گئے. جمہوریت کی ایک چھوٹی سی ایک مثال بریک کی بات کریں. چلے بریک کے بعد میں نے جمہوریت کے ایک اور چہرے کی طرف ایک ذاتی آپ کے ساتھ میں واقعہ شیئر کرنے ذرا واپس ہیں کہ جمہوریت کا کہ پاکستانی جمہوریت کے نام پہ اس ملک میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کیسے بن چکی ہیں. ایک بریک کے بعد میں یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں کسی بھی ڈیموکریسی میں اب جو 2 سابق وزراء کے اوپر الزام لگے ہیں، برطانیہ اس کو کیسے ہینڈل کرتا ہے یا وہ پالیٹکس اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے، اور ہمارے یہاں الزام لگیں تو پہلے کہتے ہیں عدالت جاؤ، عدالت اگر فیصلہ دیں تو کہتے ہیں عدالت ہمارے خلاف ہے. کوئی ذوالفقار مرزا نام کا آدمی اگر یہ کہہ دے جناب آپ نے 16-18 شوگر ملیں لے لی ہیں، آپ کے یہ وزیر کرپٹ ہیں، آپ آگے سے کہتے ہیں جناب ہم نے ان کی بنیادی رکنیت منسوخ کر دی ہے، پارٹی کی معطل کر دی ہے، یہ تو سنکیس آدمی ہے، اس کی بات کہاں سنتے ہیں ہم کس چیز پر. یعنی ہمارے پاس وہ کون سا ایونیو؟ جمہوریت میں ہمیشہ ایونیوز ہوتے ہیں کہ اگر الزام لگے کسی پر تو یہ فوراً یہ کوشش ہوتی ہے سب کی کہ دیکھا جائے کون غلط ہے کون ٹھیک ہے. ہمارے جمہوریت میں یہ نظام کیوں نہیں ہے؟ ذرا ذوالفقار مرزا صاحب کے اوپر بھی بات کریں گے، ان کے لگائے ہوئے الزامات پر بھی بات کریں گے، اور جمہوریت کتنا بڑا یہ جمہوریت کا حسن ہے یا کتنا بڑا انتقام ہے اس پہ. آپ کچھ قصہ سنانا چاہ رہے تھے؟ ذاتی قصہ کہ اس ملک میں جمہوریت کے نام پہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ فریڈم آف سپیچ ہوگی، یہاں پہ چیزیں ہوں گی، آپ کا ڈفرینس آف پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. آپ کا میرے ارشد کی کئی لڑائیاں ہو چکی ہیں، آن سکرین ہو چکی ہیں. ہمارا چینل ہے 92 اس میں آئے، ہم نے وہاں پہ ایک سٹوری کی اسکینڈل کیا کہ بہت بڑے پراپرٹی ٹکون کے خلاف. انہوں نے پہلے تو اپنے علاقے میں بند کروایا جہاں پہ خود ان کی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. تو ڈومین ہے میری، میں جو چاہوں کر لوں کہ 92 بند کر دیں، چلیں بھی ٹھیک ہے بند کر لوں، ان کا تو حق بنتا تھا. آپ جو ڈی ایچ اے کو یہاں پہ یہ فراہم کرتے، ڈی ایچ اے کی سنا رہا ہوں، ڈی ایچ اے جو کنیکشن فراہم کرتا ہے وہ یہاں سن ٹی وی ہے، اس کے ذریعے 35,000 اس کے سبسکرائبر ہیں. جب سے ہم نے وہ اسکینڈل آن ایئر کیا ہے اس کے بعد سن ٹی وی جو ہے انہوں نے باقاعدہ وہ ساری کی ساری نشریات جو ہیں بند کر دی 92 چینل کی کہ یہ نہیں دیکھی جا سکتی اسلام آباد میں. ریزن کیوں ہے کہ آپ نے ہمارے پراپرٹی ٹیکون کو آپ نے ہٹ کیوں کیا ہے. ڈی ایچ اے کا وہ جو ہے وہ سن ٹی وی ہے، انہوں نے ایک ہمیں معاہدہ آفر کیا ہے جس کی کاپی ہمارے پاس موجود ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ڈی ایچ اے سے ریلیٹڈ کوئی نیگیٹو خبر نہیں دیں گے آپ، یہ کچھ بھی کرتے رہیں آپ نے ان پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا، ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنی، ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھانا، یہ جو کچھ کرتے رہیں ڈی ایچ اے آپ کوئی سوال نہیں پوچھیں گے. یہ 92 چینل کو باقاعدہ یہ ہمارے پاس ریٹرن ان کا ایگریمنٹ آیا ہے کہ یہ شرائط آپ مانیں گے کہ ڈی ایچ اے ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، ہم لوگ جو چاہیں کریں، آپ نے سوال نہیں اٹھانے تو آپ کا یہاں چینل دیکھا جا سکتا ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے یہ چیزیں منظور تو پھر آپ کا 35,000 جو سبسکرائبر ہے اسلام آباد کا وہ آپ کا چینل نہیں دیکھ سکتا. یہ اس ملک کی جمہوریت ہے، اسٹیٹس ود ان اسٹیٹ کی. یہ ملک مختلف وال لارڈز میں بدل گیا ہے. وہ ایک جس کا جدھر زور چلتا ہے وہ چلا رہا ہے. اس لیے کہ آپ کی ریاست ویک ہو رہی ہے، جمہوریت پسند اس لیے ویک ہو رہے ہیں کہ وہ کرپشن میں چلے. نہیں سر، کیونکہ قانون کوئی نہیں ہے، قانون کی عملداری ہونی چاہیے. بنیاد تو یہ ہے کہ قانون ہوگا. اب اگر ہم لکھ کے دیں مطلب کل کو کیا ہوگا، کل کو وہاں پہ 400 گھر ہیں، وہاں پہ کوئی بہت بڑا آدمی رہتا ہے جو بلڈر ہے، جو کنٹریکٹر ہے یا کچھ بھی ہے، وہ کہے گا یہ اس علاقے کا جو کیبل آپریٹر ہے
وہ اس کو پیسے لگائے یا اس کے ساتھ برائب کرے. کاشف صاحب تھوڑا سا اس پہ جا رہے ہیں. آنریبل انفارمیشن منسٹر پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ ڈی ایچ اے پہ چلتی ہے. پرویز رشید صاحب کو میں بھجوا دوں کنٹریکٹ. وہ اس کی ڈیفنس منسٹر ہمارے آل پاورفل ہیں, انفارمیشن منسٹر آل پاورفل نہیں. سر ایک منٹ, ایک میرا سوال یہ ہے, ایک میرا سوال ہے, کیا ایسا کنٹریکٹ آفر کوئی کیبل آپریٹر تو نہیں ہے, یہ کیبل آپریٹر تو نہیں ہے, یہ سن ٹی وی تو اپنا ایک علیحدہ ان کا ہے, کیا ایسا وہ آفر کر سکتے ہیں کسی ٹیلی ویژن چینل کو, آپ کو, چلو 92 چینل کو وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, جس میں یہ کلاس باقاعدہ لکھی ہوئی ہو کہ آپ ہمارے خلاف, ہمارے اوپر, ہم کوئی ایکٹس آف امیشن کمیشن ہے, آپ کوشچن ریز نہیں کر سکتے. وہ باقاعدہ یہ سب سے لیتے ہیں, سب چینلز ان کو سائن کر رہے ہیں. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کلاسا صاحب. میں اسی پہ تھوڑا ایڈ کروں, جو آدھی رات کے نکلنے والے گیدڑ اور بڑے بڑے بزنس ٹائکون بیٹھ کے آپ کی حکومت میں پیچھے پالیسیز لا رہے ہوں گے, میڈیا والوں کو دھمکیاں دے رہے ہوں گے, جو مختلف ادارے ہیں وہاں پہ آپ اپنے منظور نظر لوگ بٹھا کے قانون مروڑ کے کہ اچھا جناب یہ پسند نہیں آ رہا چینل, یہ والا صحافی میں پسند نہیں آ رہا, یہاں پہ ہم نے بازو مروڑنا ہے اس طرح سے تاکہ ہماری بات ہے, وہ چلتا ہے. اس پہ فیض صاحب نے میرے خیال ایک شعر کہا تھا, میری اردو شاعری اتنی اچھی نہیں ہے, اگر کوئی شعر کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو ناظرین معاف کیجئے گا کہ متائے لوح و قلم چھن گئے تو کیا غم ہے, کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے, زباں پہ مہر لگی تو کیا کہ رکھ دی ہے, ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے. تو یہ تمام صحافی جو تھوڑی بہت ریزسٹنس کرتے ہیں سننے والے کو سمجھ آ گئی. پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ پاؤں صرف ایک جگہ نہیں بہت جگہ بندے ہوئے. جو آپ کے یہاں بزنس لے کے آ رہے ہو, ٹیلی کام کمپنی نے کچھ کر کے تو دکھائیں ان کے خلاف, آپ نہیں کر سکتے. میں اسد کو کہہ رہا تھا وہ کچھ کر جائیں, آپ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. بلینز کا اسٹیٹ ہیں ہر جگہ اسٹیٹ. کہا میں کہ بڑے یہاں پہ ہمارے بعض دفعہ کہتے ہیں جمہوریت بری چیز, ہم بھی کہتے رہتے ہیں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں, اور فوجی شاید آتے ہیں وہ بہت بڑے اچھے ہوتے ہیں اور فوجی بڑا یہ کرتے ہیں. یہی دیکھ لیں ڈی ایچ اے کن لوگوں کا ہے. ایک کرنل صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ جو بھی ہیں ان کو کر رہے ہیں, انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے, کنٹریکٹ پہ لکھ کے دے دیا ہے کہ جو آپ کو ڈی ایچ اے میں بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ ان کے خلاف اگر وہ بلینز آف روپیز کی ڈیلز کر رہے ہیں, وہاں پہ بہت سارے پراپرٹی کے ساتھ رو رہے ہیں. اسی ڈی ایچ اے کے آپ کانٹریکٹس نکالیں. وہ اگر جنرل راحیل شریف صاحب نے اس حوالے سے کچھ احکامات بھی دیے تھے, اس کے بعد ان کا کیا ہوا کہ کوئی دوسرے یا تیسرے دن ڈی ایچ اے کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل کے کہیں اور جانے کسی اور کے اکاؤنٹ میں. یہ ان رائٹنگ معاہدے پڑھیں آپ, تو اس چیز کو رو رہے ہیں. وہاں بلینز کی بات ہو رہی ہے. اللہ رحم کرے اس ملک پہ, اللہ خیر کرے. جمہوریت نام کی ہے, جمہوریت کو اگین کاشف یو آر ہٹنگ رانگ. حضور میری بات سنیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, پاکستان برانڈ آف ڈیموکریسی دنیا میں, اس ملک میں جرنیلی برانڈ آف جمہوریت, اس ملک میں جمہوریت نام کی ہے. جمہوریت میں بہت کچھ ہوتا ہے, اس ملک میں اس جمہوریت کا کچھ نہیں ہوتا. یہاں پر لوگ گھر سے لکھوا کے آتے ہیں کہ جناب میں نے وزیر اعظم ہوں, میں وزیر اعلیٰ ہوں, میں پارٹی, جو پارٹی کا صدر ہے پھر وہ پارٹی کا صدر ہے بھائی, تو اسی تو کر نہیں مار سکتے. اس ملک میں کوئی احتساب نہیں, کوئی سزا جزا کا کانسیپٹ. مرزا کا آپ انٹرویو کر کے آئے ہیں, وہ میں سنانے لگا ہوں آپ کو, آپ ضرور سنائیں. میں چھوٹا سا کامنٹ کر لوں. اس سے زیادہ بینک رپسی اس ملک میں ہو سکتی ہے, عدالتوں کی ہو سکتی ہے, نیب کی ہو سکتی ہے, ایف آئی اے کی ہو سکتی ہے, میڈیا کی, پولیٹیکل پارٹیز کی. دیوالیہ پن نکل گیا ہے کہ ذوالفقار مرزا سے کسی ایک بندے نے بلا کے نہیں پوچھا, اور وہ کہتے ہیں میرے پاس ثبوت ہیں کہ 17 شوگر میلز آصف زرداری نے گن پوائنٹ پہ لیے ہیں. یا پورے ملک میں آپ معین خان پہ چڑھ گیا, پورا ملک لگتا ہے اس ملک کی بربادی کا ذمہ دار اکیلا آدمی معین خان ہے. جو لوگ یہ جن کے بارے میں ان کے دوست کہہ رہے ہیں کہ 17 شوگر میلز گن پوائنٹ پہ لیے ہیں, جنہوں نے اربوں خربوں کے کام کیے, اس پہ اس پوری قوم کو خاموش ہے, وہ چپ ہے. وہی ہمارے لیڈر بھی ہیں, ہماری زندگیوں کے موت کے یا جینے کے فیصلے بھی وہی کر رہے ہیں. یہ دیوالیہ پن نکل چکا ہے. سر ہمارا ذرا سنیں اور سنائیں ذوالفقار مرزا صاحب کو سنیں. جی کچھ پولیٹیشینز کے بارے میں کیا باتیں, زرداری صاحب کے بارے میں جی کہ وہ کرپٹ ہے, کتنے کرپٹ؟ از کرپٹ فرام ہیڈ ٹو ٹو. آپ کے غریب دوست؟ غریب اس لیے کہ وہ ذہنی طور غریب ہے. سو انور مجید صاحب فرنٹ مین ہے زرداری صاحب جی. اور کون کون ہے سندھ میں؟ آپ نے کہا ککھ پتی سے لاکھ, میں اس سوال پہ اٹک سا گیا ہوں, کس کس کو ککھ پتی سے ارب پتی ہوتے دیکھا؟ میری کتنی دشمنیاں کریں گے آپ سر؟ اس سے بڑی دشمنی آپ نہیں کر سکتے جو آپ کر چکے ہیں. شرجیل میمن یس یس, کرپٹ ٹو دا کور. آغا سراج دانی یس اور نو سر؟ یس. نثار کھوڑو؟ پارشلی یس. نظر الحق سر 100% total corrupt to the core. Total corrupt to the core. Who can sell 30,000 fake orders for appointment of teachers, اس سے زیادہ کرپشن کیا ہو سکتا ہے؟ قائم علی شاہ کی زیرو کرپشن. ایک شوگر مل آپ کی زرداری صاحب لے چکے ہیں؟ ہاں. اور آپ نے دے دی؟ دے دی. کیوں؟
ان کی ضروریات میرے سے زیادہ ہے، میری کم ہے. کیا یہ غصہ تھا جس کی وجہ سے آج آپ بول رہے ہیں؟ نہیں، یہ غصہ کیوں ہوگا؟ تو آپ کی شوگر ملیں میاں صاحب کے دور میں بھی گئی، زرداری صاحب کے دور میں بھی؟ الحمدللہ اس دور میں دونوں گئی تھی، سپریم کورٹ سے مل گئی. اس دور میں ایک گئی، مجھے نہیں چاہیے. میں نے شکر کیا کہ میری ادھاریں اتر گئیں. ایم این ایس کی طرف آ جائیں. نوید قمر گروتھ دیکھیں اور آپ خود اندازہ لگائیں. میں نہیں بولوں گا، میرا پرانا دوست ہے. خورشید شاہ صاحب، ان کے بارے میں کچھ نہیں کروں گا. مجھے ان کے لیے بہت رسپیکٹ ہے. اگر وہ کرپٹ ہے بھی تو وہ اور اتنے اچھے اس نے کام کیے ہیں کہ وہ اس کو اوور شیڈو کر گئے. رحمان ملک صاحب، چلے ان کا بتائیں ذرا. کرپشن از نو ورڈ فار ہم. فواد سے اجازت ہے. ضرور فواد، بلکہ جن کے بارے میں نام لیے فواد ان کو بڑے قریب سے جانتے ہیں. فواد کا کامنٹ پہلے ضروری ہے. فواد چودھری صاحب، یہ سارے نام، یہ جمہوریت میں تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہو یا تو ذوالفقار مرزا صاحب کو اندر جانا چاہیے یا باقی سب کو اندر جانا چاہیے. یہاں پر ذوالفقار مرزا صاحب آئے ہیں، وہ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں اور اس یہ کہہ کے وہ گھر چلے گئے. کسی نے کوئی نہیں جی نہیں جائیں کورٹ میں، جی کورٹ میں لے جائیں مسئلے کو، کورٹ میں 20 سال تک مسئلہ چلتا رہے گا. یہی جمہوریت، پھر جمہوریت میں ایسے ہی ہوتا جناب. تو یہی ڈسفنکشنل جمہوریت ہے نا. بیسکلی دیکھیں کتنے سیریس الزامات لگائے ہیں، لیکن بہت بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ساری طرف بھی ایسا ہی ہے. جرنلسٹ آپ نے جو کہ سارے شعبے ڈسکس کر لیے، جرنلسٹوں میں بھی ہم جو پروگرام کرتے ہیں وہاں پہ بھی تو اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں. یہاں پہ وہ جرنلسٹ بھی کریڈیبل ہے جنہوں نے کہا پانی کے اوپر گاڑی چلتی ہے اور پیٹرول کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بھی بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، روزانہ پروگرام بھی کرتے ہیں، کسی نے ان کو بھی نہیں پوچھا. ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ کہ ہمارے فواد صاحب دیکھیں ایک غلطی بھی ہو سکتی ہے. ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں میں، ویسے ایک آرگومنٹ دے رہا ہوں. دیکھیں غلطی آپ سے بھی ہوگی ایک دن، آپ کے تجزیے میں یا آپ کی سمجھ میں غلطی ہوگی. اس نے یہ نہیں کہا کہ پیسے لے کر کسی کا اس طرح کی چیز پروموٹ کی ہو، اگر کیا ہے تو غلط ہے. نہیں، لال مسجد کے اوپر بھی لوگوں نے کہا کہ عورتیں بچے مرے ہیں، کسی کو کسی نے دوبارہ پوچھا نہیں ہے. میں آپ سے یہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں ہر شعبہ ہی ہمارا جو ہے نا وہ حد سے نکلا ہوا ہے اور اس کو واپس اکاؤنٹیبلٹی کے اس میں لانے کا کسی ریاست، چونکہ جس طرح آپ نے خود بات کی، ریاست کی اتھارٹی چونکہ ہو گئی ہے بالکل ریسیڈ، کسی اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں. اب مثلا آپ دیکھیں اشتہار چلتا ہے، آپ کے ابھی اشتہار چل رہا تھا، پولیو مہم ہے، وہاں پہ یو اے ای کا آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اللہ کی قسم انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل سیف آپ استعمال کر لیں. یعنی اپنی حکومت کی ہماری کریڈیبلٹی یہ ہے، ہمارے اپنے نظام کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ باہر کے ایک ملک نے کہا ہوا ہے کہ یہ پولیو کی ویکسین بالکل ٹھیک ہے، پلیز استعمال کر لیں. تو چونکہ ہم نے مسلسل ایک جھوٹ بولے ہیں لوگوں سے اور ایک نظام میں ہم ایک بالکل یہ جو جمہوریت جس کو بقول آپ کے جو جمہوریت چل رہی ہے، میں تو خیر اس کو جمہوریت ہی نہیں سمجھتا، یہ اس جمہوریت میں ہم وی ول اینڈ اپ نو ویئر. جہاں پہ ہم تھے ایگزیکٹلی ہم وہیں پہ اسٹیٹک کھڑے ہوئے ہیں. جو سینٹ کے الیکشنوں سے بات شروع ہوئی تھی نہ زرداری صاحب کی، زرداری صاحب اور نواز شریف تو بڑے لیڈر ہیں نا جی، بڑے بڑے. یہاں پہ تو کابینہ، یہاں تو سعد رفیق کو کوئی نہیں پوچھ سکتا بھائی کہ تم یہ چاروں ڈکٹیٹر جو ہیں، ایوب، یا مشرف، ان چاروں کے پیسے ایک طرف کر دے، اکیلے سعد رفیق کے زیادہ کوئی بندہ اور کہتے ہیں میرا پرائز بانڈ نکلے ہیں. ابھی ایشو یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو یہاں کے پوچھنے جوگا ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ نے کسی کو کیا کرنا ہے. سو اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوتی ہے اور نہ وہ فوج میں رواج ہے، نہ عدلیہ میں رواج ہے، نہ پولیٹیشنز میں رواج ہے، تو پھر ایسے ہی چلتا جائے گا. کوئی اس میں کوئی بہتری کا چانس ہی نہیں ہے. شریف صاحب مسئلہ یہ ہے، یہ بڑے بڑے نام لیے جو اب بھی بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پر لوگ بیٹھے ہیں، جن کے ہاتھ کے نیچے کروڑوں اربوں روپے کے فنڈز، نہ صرف فنڈز موجود ہیں، حکومتی پیسے ہیں جو میرے اور آپ کے پیسے ہیں جو ٹیکس سے جاتے ہیں. انہوں نے اتنے بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام لیے، کچھ کو انہوں نے ڈائریکٹلی نام لے کے کہا کرپٹ ٹو دا کور، کچھ کو کہا ہاں غلط کیا بھی ہے تو پھر کوئی بات نہیں میرا دوست ہے، یہ نہیں کہہ دیا کہ غلط کر پیسے بنائے ہیں، چاہے انہوں نے نوید قمر صاحب کے بارے میں کہا ہو، خورشید شاہ صاحب کے بارے میں کہا ہو. کیا کون سی جمہوریت میں ایسا ہوگا؟ ایک رؤوف صاحب ایک قصے کو لے کر بیٹھ گئے تھے انفارچونیٹلی. اوکے جی، اعتزاز احسن کے اوپر چودھری نثار نے الزام لگائے، چودھری نثار پہ اعتزاز احسن نے لگائے، وہ بات کر کے کہہ گیا میں مان رہا ہوں، میں تو پہلے کہہ رہا ہوں، میں تو ایک ایسا قصہ تھا جس کو کہہ گیا کہ یار یہ دنیا کے کسی ملک میں ہو تو ایک دم انویسٹیگیشن ایجنسیاں حرکت میں آتی ہیں. یہ یا تو سیدھی ڈیفیمیشن ہے. فواد صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ والی جمہوریت میں اس طرح سے یہ ہو رہا ہے. جو جرنیلی جمہوریت میں کیا ہو رہا تھا، سب سے بڑے پاکستان کے ملٹی بلین ڈالر سکیمز اس جرنیلی جمہوریت کے دور میں ہوئے. شوکت عزیز صاحب یہاں سے ملک بیچ کے بڑے بڑے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ڈاکے ڈال کے اسٹیٹ ریسورسز پہ
چیلوں اور گدوں کی طرح نا اس ملک کو نوچ کے بھاگ گئے. جنرل مشرف سے کسی نے آج تک سوال کیا کہ جناب پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن پہ آپ نے کیا گل کھلائے ہیں, ایچ بی ایل کی پرائیویٹائزیشن پہ آپ نے کیا گل کھلائے ہیں. عمر ایوب خان صاحب جو آج آ کے یہاں پہ بیٹھے ہیں, کراچی سٹاک ایکسچینج کے جو کریشز ہوئے تھے اس میں جو بلینز ادھر سے ادھر ہوئے اس میں کیا ہوا, انسائیڈر ٹریڈنگ کا سکیم. ایف بی آئی کے لوگ یہاں پہ آئے تھے انویسٹیگیٹ کرنے, شوکت عزیز صاحب اور ان کی ساری کابینہ یہاں پہ بیٹھی تھی, بلینز کا. اس پہ کیا ہوا؟ جب اس پہ کچھ نہیں ہوا, جو اکاؤنٹیبلٹی کے دعوے لے کے آئے تھے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا دیا انہوں نے, نیا پاکستان بنا دیا, تو یہ لوگ جب آئیں گے انہوں نے بھی تو وہی چیز کرنی ہے. اس کے بعد وہی سیاسی جماعتیں کہ جی ہم نے الیکٹیبلز لے کے آنے, پھر یہی کام ہوگا نا. پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر اس وقت میں بہت سے اپوزیشن کے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا خیال تھا کہ اچھی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے. جس بائی دا وے میں اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن اس وقت ان کا خیال تھا کہ ڈیل بہت اچھی مل گئی. $6.3 بلین کی ڈیل تھی. میرا خیال ہے وہ جو اجازت دیں تو میں ڈیل کو تھوڑا سا میں نہیں جانتا, میں خالی مجھے اس وقت یاد ہے کہ کچھ اپوزیشن ملک کے ساتھ جو ارشد بات کہہ رہا ہے وہ بڑی اہم بات کہہ رہا ہے. میں اس پہ آتا ہوں, یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ پی ٹی سی ایل نے جو سب سے بڑا اس ملک کے ساتھ ہاتھ کیا ہے, ڈاکٹر صاحب پیسے دے رہے ہیں ان کو, اس سے زیادہ پیسے آپ لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اس کو میں نے پورے کی پوری فائل ہے جو وہاں پہ پیش ہوئی تھی, تو میں کہیں سے نکلوا کے لے آیا تھا. میں تھوڑا سا اس میں کہہ دوں, اس کی عمر, ایوب خان کے ارشد نے بات کی, عمر کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. اب عمر ایوب پہ ویسے اعتراضات ہو سکتے ہیں پولیٹیکلی طور پر, لیکن میرا خیال ہے فائنانشلی طور پر عمر ایوب کلین آدمی ہے. یہ میری رائے ہے, میرا ایک ہنچ ہے, میرا رائے دیتی آگے نہیں اس پہ کرتے ہیں. میرا آرگومنٹ یہ نہیں ہے اس پہ, میرا آرگومنٹ بیٹھے ہوئے کوئی غلط کام اس کی واچ پہ ہوتا ہے تو, اور وہ پیسے نہیں بھی لیتا, وہ اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا کوئی پیسے لینے والا ذمہ دار ہے. اسٹیٹ منسٹر فار فائنینس, اگر فائنانس منسٹر کوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں غلط کام ہو رہا ہے اور آپ اس کو روک نہیں رہے, تو میرے خیال میں آپ اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا پیسے لینے والا ذمہ دار ہے. بات کی جناب مشرف کے اسکیمز, لوگ بھول جاتے ہیں, ہماری میموریز بڑی کم. باقی چھوڑ دیں کس نے کیا بنایا نہیں بنایا, سے ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر نیب کے 2 چیئرمین جنرل خالد مقبول, جنرل منیر حفیظ, انہوں نے اپنے ملزم جو اٹھا کے لے آیا تھا نیب, جس کا 3 مہینے پتہ ہی نہیں تھا کہ زندہ ہیں مردہ ہیں کہاں, اقبال زیڈ احمد, اس سے کوٹے لیے انہوں نے. نیب نے آپ کے آدھے سے زیادہ نیب کے جو وہاں ملٹری آفیسر سے انہوں نے کوٹے لیے. اس وقت وہ اس کے بزنس پارٹنر ہیں, گھر بیٹھے 30-40 لاکھ روپے ان کو گھر پروفٹ لے رہے ہیں. یہ نیب, یہ آج کی بات نہیں کر رہا, یہ 2001 میں آپ کو 2 کی بات کر رہا ہوں. سو آج آپ موجودہ نیب چیئرمین کی بات کر رہے ہیں, بات ابھی کہہ رہے تھے کہ نیب کا کام بنتا تھا کہ وہ اس وقت جا کے بات کرتا ذوالفقار مرزا صاحب کو کہ حضور آپ کے پاس ہمارے ایویڈنسز آپ کہہ رہے ہیں. نیب چیئرمین نے خود مجھے بتایا تھا, ترکی میں آپ کے صابر شاکر صاحب موجود تھے, ہم کوریج کے لیے گئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی رحمان ملک صاحب نے $70 ملین چائنیز کمپنی کو سیف سٹی پروجیکٹ میں دیے ہیں. یہ اس وقت سیکریٹری انٹیریئر تھے. کہتے وہ پیمنٹ کیسے کرے گی ذرا پتہ کریں. مطلب ان کا یہ تھا کہ اس میں گھپلے ہوئے ہیں, 7 ارب روپیہ لے کے چائنیز کمپنی فرار ہو گئی ہے. جب موصوف چیئرمین نیب بنے, میں نے فون کر کے کہا میں کہ سر جناب چودھری قمر زمان صاحب, آپ نے خود ہمیں 3-4 مہینے پہلے بتایا تھا کہ یہ رحمان ملک صاحب جو ہے 7 ارب روپے کا انہوں نے ایڈوانس پیمنٹ غلط کی تھی. تو مہربانی فرمائے ذرا آپ اس کو رحمان ملک صاحب کو ذرا بلا لیں. ہاں وہ رہو سب دیکھ رہے ہیں, باقی آپ ٹھیک ہیں, آپ کسی وقت آئیں چائے پئیں گے, گپ شپ کریں گے. یہ جب آپ کے پورے واچ ڈاگز جو ہیں وہ محض اپنی سیٹ پہ رہنے کے لیے, ڈی جی ایف آئی اپنی سیٹ پہ رہنے کے لیے, نیب اپنی سیٹ پہ رہنے کے لیے, آپ کے بنارسی ٹھگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ایس سی سی پی میں بیٹھے ہیں, آپ کے مناپلی کمیشن میں بیٹھے ہیں, جن کا ریگولیٹ کرنا ہے, جو یہ جس وائٹ کالر کرائم کی یہ بات کر رہے ہیں ارشد کہ جن کو ریگولیٹ کرنا ہے, اس میں آپ نے ایکٹنگ لوگ لگائے ہوئے ہیں, چیئرمین لگانے کو تیار نہیں ہے. اس ملک کو یہ سارے لوگ, وہ زکوٹا جین ہوں یا نئے بنارسی ٹھگ, ایک کولیشن انہوں نے بنا لی ہے, اس کے تحت کسی کا احتساب نہیں ہو سکتا. پی ٹی سی ایل کی چھوٹی سی میں بتا رہا ہوں, $800 ملین آج تک انہوں نے ادا نہیں کیے. انہوں نے کہا جو پراپرٹیز ہیں, ایک نیا معاہدہ سائن کیا گیا تھا, کس نے کرایا تھا؟ ایک معاہدہ تو انہوں نے کیا نا پہلے, ایک نیا معاہدہ سائن کرایا گیا, اس کے تحت ساری کی ساری ان کی فیور سے اتصالات کو کی. اتصالات نے کہا کہ اس وقت $800 ملین دیں گے, پہلے تمام پی ٹی سی ایل کی پراپرٹیز ہمارے نام, اور اس کا کیا انہوں نے, جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اسحاق ڈار صاحب چھوٹی سی بات ہے, ایک چھوٹی سی بات ہے, چھوٹی سی. شوکت عزیز صاحب کا نام تو نواز شریف صاحب ایک دفعہ بھی نہیں لیتے. سر 1 منٹ سر, میں یہ فواد اس پہ کیا انہوں نے صوبوں نے کہا جی ہم تو نہیں کرتے, یہ تو ہماری پراپرٹیز ہیں, ایکسچینجز ہیں یا وٹ ایور ہے, ہم یہ کیوں اگر اتصالات کے نام پہ کریں. اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی بادشاہ سلامت نے مانگو کیا مانگتے ہو. انہوں نے کہا اس پراپرٹی کی اتنی قیمت ہے, اربوں روپے وزارت خزانہ نے پیمنٹ کی ہے صوبوں کو ہمارے پیسوں سے,
ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں, ہم سے آپ پیٹرول پہ پیسے لے رہے ہیں, آپ گیس پہ کر رہے ہیں, اوور بلنگ کر رہے ہیں. وہ پیسہ نکال کے اتصالات کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے, یہ فائنانس منسٹری نے جو زکوٹا جن بیٹھے ہوئے بنارسی ٹھگ بیٹھے ہیں, انہوں نے بٹھا کے ان کو پیمنٹس کی ہیں صوبوں کو, ساری پراپرٹی ٹرانسفر کرائی گئی اتصالات کے نام پہ. $800 ملین ابھی تک نہیں ملا, جس کا سود اگر ملا ہے $300-400 ملین تب تک سود ملے, اس کا بن جانا چاہیے. اپنے ملک کے لیے ایک بھی کنٹریکٹ اس ملک کی بیوروکریسی یا پولیٹیکل ایلیٹ نہیں تھی. ابھی سیف الرحمان والا اسکینڈل دیکھ لیں جو ارشد نے کیا ہے. ایک بریک لینے دیں, لیکن مجھے اس کے بعد بریک ہی بنتی ہے میرا خیال ہے. نہیں کیونکہ میں وقت کم رہا. ایک کتاب میں نے کسی جگہ پڑھی, اس میں لکھا تھا کہ انڈین اور پاکستانی جو نیگوشیٹر آتے ہیں IMF کے پاس, ان دونوں میں فرق کیا ہے. انہوں نے کہا انڈین نیگوشیٹر پہلے اپنے ملک کے لیے لڑتا ہے اور آخر میں بڑا شرمندگی سے پوچھتا ہے صاحب میرے لیے کچھ ہو سکتا ہے. اور اس میں انہوں نے موازنہ کیا, پاکستانی جو نیگوشیٹر آتے ہیں انہوں نے کہا سب سے پہلے لڑائی کرتا ہے میرے لیے اس میں کیا ہے. F-16 والی میں نے آپ کو جب اس کو مل جاتے ہیں اپنے پیسے, اس کے بعد کہتا ہے بتاؤ دستخط کہاں پہ کرنے ہیں بھائی. سر یہ فرق ہے. ملک بیچنا اس طرح بکتے ہیں ملک کہ آپ ان کو ان کی ٹپ دے دیں, سر ان کے بچے باہر بھیج دیں, اور اس کے بعد جو کمپنی ہے وہ کمپنی اربوں بنائے گی. عابدہ حسین نے اپنی کتاب میں F-16 $27% ریٹرن, 25% ریٹرن. چھوٹا سا کامنٹ کرنے دے بریک پہ پہلے کہ عابدہ حسین نے اپنی کتاب میں پورا لکھا ہے کہ کن پاکستانیوں نے $3 ارب کا کمیشن ایڈوانس میں لے لیا, اور پاکستانی پیسے سے لیا, کمپنی سے انہوں نے رشوت نہیں لی. جو پاکستان نے پیمنٹ کرنی تھی $30 ملین انہوں نے پہلے ڈیڈکٹ کر کے خود رکھ لی کہ یہ ہمارا کمیشن ہے. یہ عابدہ حسین نے اپنی کتاب میں اس کا انکشاف. دور ہے فواد صاحب, اتنے الزامات ہیں. یہ تو ذوالفقار مرزا صاحب نے ایک طرف الزامات لگائے, آپ کے حکمران جو بیٹھے ہیں ان پر الزامات لگ رہے ہیں, کسی پہ کمیشن کے, کسی پہ منی لانڈرنگ کے, پیسے ملٹی پلائی ہوئے ہیں لوگوں کے راتوں رات. کک پتی سے ارب پتی بننے والوں کی لسٹ پاکستان میں بہت لمبی ہے, لیکن سنوائی کوئی نہیں ہے میرا بھائی. کچھ نہیں ہو رہا اس طرح. کیا کرنا, کیوں نہیں ہو, کب تک نہیں ہوگا ویسے, کب تک یہ کوئی نہیں ہونا. یہ اگر اس طرح سے چلتے رہیں گے $2-4 بلین میاں صاحب اور بنا جائیں گے, کچھ $1-2 بلین نواز زرداری صاحب اور بنا جائیں گے, باقی بھی جو وزیر ہے وہ بھی سارے بیچارے جو ہیں وہ $50 ملین بنا جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہونا فرینکلی. بات یہ ہے کہ جب تک آپ اس ملک میں جو بڑے بیسک ریفارمز ہیں, آپ کے نیشنل سیکورٹی کونسل کا ریوائول, 2 ٹرمز ہونی چاہیے پرائم منسٹرز کی, یہ جو جنریشنل چینج ہے نا لیڈرشپ کی, یہ ہمیں چاہیے. اب اس کے لیے جو ہے, اب آپ تو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کے اندر سے کچھ ہو جائے تو ہو جائے. میرا ویو آپ کو پتا ہے یہ نہیں ہونا, یہ باہر سے اگر لوگ آپ پہ, لوگوں کو لگتا ہے, عوام کو لگتا ہے, کیونکہ وقت کم ہے ذرا, عوام کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے, پھر عوام کی آگے ہم کون ہوتے ہیں بولنا. عوام میں بھی کاشف ان کو اس لیے لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم ووٹ ڈالیں وہ واقعی تبدیلی لے کے آئیں. جو ہماری لیڈرشپ ہے آج بھی, اگر وہ صرف یہ جو جرنیلی جمہوریت کے لوٹے ہیں ان کو نکال کے, الیکٹیبلز کو نکال کے, جینون ریپرزینٹیٹیوز آف پیپل, کوئی مزدور آپ کا ریپرزینٹیٹیو ہو, کوئی آپ کا ٹیچرز میں سے ہو, عوامی ریپرزینٹیٹیو جینون معنوں میں ہو, تو یہ سسٹم بہت اچھا یہ چلے گا. ڈیموکریسی کا پرابلم یہ ہے, ڈیموکریسی مڈل کلاس لوور مڈل کلاس فنومنا نہیں ہے, پوری دنیا میں نہیں ہے. یا ہمارے یہاں بیٹھ کے لگتا ہے برطانیہ میں کو بتانا مزدور کی طرف. عمران خان نے پروف کیا ہے پچھلے الیکشن میں, انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹ دیے تھے, فرسٹ ٹائم الیکٹ ہو کے آئے ہیں. پیپلز پارٹی جب اسٹیبلش ہوئی تھی انہوں نے نئے چہرے لے کے آئے تھے, ایک آئیڈیالوجی پہ چلے تھے. یہ نہیں تھے کہ جناب اس کے پاس ملینز ہیں, بلینز ہیں, تو یہ الیکٹیبل ہے, یہ ووٹ خرید سکتا ہے. وہ کلچر آپ چینج کریں گے تو یہ جمہوریت میں جب آئیڈیالوجیکلی کمیٹڈ لوگ آئیں گے وہ یہ ساری اس طرح کی چیزوں پہ سوال بھی کر سکتے ہیں. 6 سال سے سپریم کورٹ آف پاکستان لگی ہوئی ہے, ابھی تک وہ شہباز شریف صاحب کی منت ترلے کے باوجود نہیں منوا سکی. نہ ابھی تک KPK میں ہوا ہے, نہ وہاں پہ سندھ میں ہوا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کروا دیں. ہر دفعہ ہم ان کے پیر پڑتے ہیں, وہ ٹائم لیتے. 6 سال سے نہیں ہو رہا. سر اس ملک کی تبدیلی, میں غلط ہو سکتا, مجھے نہیں پتا کیا ہے. اگر یہ کبھی ملک بدلا, یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس, نئے صوبے بنانے پڑیں گے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنانی پڑیں گی, لوگوں کو 90,000 لوگ یہ فیصلے کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ حکومت میں تو وہی بار بار آ رہے ہیں, ووٹ کرے نا, اس کے پاس کیس پڑا 6 سال سے. آپ اگر یوسف رضا گیلانی کو خاطرہ لکھنے پہ آپ ڈسمس کر سکتے ہیں, شہباز شریف کو کیوں ڈسمس نہیں کرتے بھائی؟ 6 سال سے بیٹھے ہوئے سے مانگ لیا کہ جناب 1-2 دن میں سارے کے سارے ڈیٹیلز دیں کہ یہ 6 سال سے سپریم کورٹ کے سندھ اور اس میں پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا ہے. سپریم کورٹ نے آج ہی ڈائریکٹو ایشو کیا ہے. بہت شکریہ ناظرین, گفتگو آپ اجازت دیجیے.